बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत शुरू होते ही मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील रोस्ट्रम छोड़कर चले गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जुमे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ इस केस को समाअत के लिए रखा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया, आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, आपने जो फैसला करना है आप वो कर लें, मैं दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। एक जेल में पड़े शख्स की जिंदगी 3 दिन से मांग रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत शुरू होते ही मुलतवी हो गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील रोस्ट्रम छोड़कर चले गए हैं। जीशान सैयद हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। जीशान, समाअत शुरू होते ही मुलतवी, रिमार्क मजीद क्या सामने आए? जी बिल्कुल, ये चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्तें थी। इस पर आज तहरीक इंसाफ वाले उनके वकला बड़े मुतमईन थे कि आज उनको जमानत जो है वो मिल जाएगी चेयरमैन पीटीआई को। उनकी दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी पहुंची हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील है जिन्होंने आज अपने हतमी दलाइल देने थे, अमजद परवेज, वो अदालत पेश ना हो सके और उनके मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि अमजद परवेज की तबीयत जो है वो नासाज है, इस वजह से हमें 3 दिन का टाइम दीजिए। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पे मंडे तक इस केस को रखते हैं, तो लतीफ़ खोसा ने खासी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि खुदारा इस इदारे को ख़राब ना करे कि आपके मातहत जजेस आपकी बात ना सुने, आपने अपनी अल्लाह को गवाह देना है, उसको जवाबदेह होना है, आपने जो करना है वो करे, लेकिन आपकी अदालत में मैं पेश नहीं होऊंगा। और उसके बाद लतीफ़ खोसा जो है वो एहतजाजन रोस्ट्रम छोड़ के चले गए। जब केस की समाअत पीर तक मुलतवी हुई तो पीटीआई के जो वकला थे उनकी जानिब से कमरे अदालत में फिक्स बेंच और मतलब जीशान सैयद, आज के जो रिमार्क्स थे उनको मद्देनजर रखा जाए तो पीटीआई वकील की जानिब से सजा मुअत्तली का फैसला आज ही हुए जाने का उनकी ख्वाहिश थी कि आज ही हो जाए, जबकि आज कहा गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि जुमे को तो डिवीजन बेंच होता ही नहीं है, हमने सिर्फ इस केस की समाअत के लिए रखा था इस केस को। जी बिल्कुल, देखिए ये चेयरमैन पीटीआई के जो जमानत पे उनके वकला तो कल भी इसी हिसाब से आए थे और उनको ये लग रहा था कि चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाएगी, लेकिन चूंकि अमजद परवेज ने कल अपने दलाइल के लिए टाइम मांगा और आज तक समाअत मुलतवी हुई। जुमे को वैसे रूटीन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कभी डिवीजन बेंच नहीं बैठता, लेकिन आज वो डिवीजन बेंच इस केस के लिए बिठाया गया। अच्छा। और आज जब समाअत शुरू हुई तो अमजद परवेज अदालत में पेश नहीं हुए और मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि अमजद परवेज जो है उनकी तबीयत नासाज है, इसी वजह से वो पेश ना हो सके। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं भी बीमार था, मेरी भी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं पेश हो गया हूँ। ये जानबूझ के ताखीरी हरबे इस्तेमाल करे। एक बंदा जो है वो इस वक्त कैदबंद में है और इनकी जिंदगी का सवाल है कि इनकी 3 दिन की जिंदगी मांग रहे हैं। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हतमी दलाइल नहीं होंगे तो फिर कैसे हम फैसला कर सकते हैं, लेकिन पीर तक इस केस को रखते हैं, पीर को कोई भी ना आए तो हम फैसला करेंगे। लेकिन लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस को ये कहा कि आपने जो फैसला करना है, आपने जमानत खारिज करनी है नहीं करनी, जो फैसला है वो आप करें, मैं आपकी अदालत में आइंदा पेश नहीं होऊंगा। और वो एहतजाजन रोस्ट्रम छोड़ के कोर्ट रूम से चले गए। लेकिन चीफ जस्टिस और डिवीजन बेंच में जो दूसरे जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, उनकी जानिब से आज कोई रिमार्क्स बिल्कुल नहीं आए। और अदालत ने जब समाअत मुलतवी कर दी तो पीटीआई के वकला की तरफ से कोर्ट रूम के अंदर फिक्स में तो जीशान पीर तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। जी अभी समाअत जो है वो पीर के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीर को दोबारा ये डिवीजन बेंच जो है केस की समाअत करेंगे। जिस तरह चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि पीर को किसी ने पेश होना ही, यानी अगर कोई पेश हुआ तो भी ठीक, अगर ना हुआ तो भी ठीक, हम फैसला करेंगे। तो मजीद 3 दिन जो है वो इमरान खान की जमानत जो है वो कटाई में पड़ गई है। जी ठीक है जीशान सैयद, बहुत शुक्रिया, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ बताएं कि बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवा दिया है। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई के हालत ज़ार पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील की गई है, जबकि बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कई मुश्किलात के बाद चेयरमैन पीटीआई से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि जेल में चेयरमैन पीटीआई से जब मुलाकात की तो उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो रही थी। दौरान क़ैद चेयरमैन पीटीआई का वज़न भी कम हुआ है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है।
اور ابھی آپ کو بتائیں سانحہ 9 مئی سے متعلق مختلف مقدمات کی تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اٹک جیل پہنچ گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی اجازت سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آج اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمات سمیت دیگر مقدمات کے حوالے سے بھی ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی خصوصی عدالت نے سائبر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع کر دی ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے سائبر کیس کے بند کمرے میں سماعت کی ہے۔ ایف آئی اے نے شاہ محمود کو عدالت میں پیش کیا ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ بطور وزیر خارجہ سائبر کو وزارت خارجہ کو بھیج دیا ہے اور انہوں نے سائبر چوری نہیں کیا۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کے مزید 9 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس کی شعیب شاہین نے مخالفت کی۔ ابھی ملکی سیاسی صورتحال میں آپ کو بتائیں کہ ملک میں آئندہ عام انتخابات پر مشاورت کے لیے نون لیگ کا وفد الیکشن کمیشن میں موجود ہے۔ لیگی وفد کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران سے ملاقات جاری ہے۔ وفد میں احسن اقبال، سینیٹر اعظم نذیر تاڑڑ، زاہد حامد اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں اس حوالے سے کہ عطا تارڑ اور اسد جنیجو بھی وفد کا حصہ ہیں، جبکہ نون لیگی وفد سے انتخابات کے شیڈیول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن کے روڈ میپ پر بھی مشاورت کرے گا۔ جی ہاں، نون لیگ کا وفد اس وقت الیکشن کمیشن کے آفس پہنچ چکا ہے۔ ملک میں آئندہ عام انتخابات پر مشاورت کے لیے اور لیگی وفد کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران سے ملاقات بھی جاری ہے۔ وفد میں احسن اقبال، سینیٹر اعظم نذیر تاڑڑ، زاہد حامد، رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ عطا تاڑڑ اور اسد جنیجو بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ نون لیگی وفد سے انتخابات کے شیڈیول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن کے روڈ میپ پر بھی مشاورت کرے گا۔ نون لیگ کا وفد اس وقت الیکشن کمیشن آفس میں موجود ہے اور وہاں پر آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے۔ آج نون لیگ کے وفد کو لیگی وفد کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران سے ملاقات جاری ہے۔ وفد میں احسن اقبال ہیں، اعظم نذیر تاڑڑ ہیں، زاہد حامد، رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں۔ شہراز احمد شیرازی سے مزید ڈیٹیل لیتے ہیں۔ شہراز، وفد اس وقت الیکشن کمیشن کے آفس میں موجود ہے نون لیگ کا، مزید کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ دیکھیے مریہ ہے، بالکل یہ ملک میں عام انتخابات کا معاملہ ہے اور اس طرح چیف الیکشن کمیشنر نے تمام سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں مدعو کیا تھا، تو اسی لیے آج نون لیگ کے وفد کو جو ہے یہاں پر بلایا ہے اور انتخابی عمل میں مشاورت کے لیے جو نون لیگ کا وفد ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود ہے۔ وفد کے ساتھ جو ہے چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر ممبران جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں اور مسلم لیگ کے وفد میں احسن اقبال، سینیٹر اعظم نذیر تاڑڑ، زاہد حامد، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور اسد جو ہے وہ اس وقت میں شامل ہے۔ وہ نون لیگ کی وفد سے انتخابات کے شیڈیول اور تاریخ سے متعلق جو ہے مشاورت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن کے روڈ میپ پر بھی جو ہے مشاورت کرے گا اور 29 اگست کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جو آصف علی زرداری کو بھی جو ہے مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہراز آپ کا۔ سپریم کورٹ نے احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ احد چیمہ کے کیس کی اثرنو تحقیقات کی گئی ہیں، دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا احد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر برہمی کا اظہار بھی سامنے آیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے اور اب نیب کہتا ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا۔ احد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ اہم خبر، اس خبر کی مزید ڈیٹیل سعید بلوچ سے ہم لیتے ہیں۔ سعید بلوچ، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے بڑی اہم آبزرویشن سامنے آئی ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی احد چیمہ کی ضمانت منسوخی سے متعلق نیب اپیل پر سماعت ہوئی اور دوران سماعت نیب نے یہ اپیل واپس لینے کی بنیاد پر عدالت نے اس اپیل کو خارج کر دیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آبزرویشن دی گئی ہیں کہ نیب قانون کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیب اقدامات کی وجہ سے ادارے کا وقار اور عوام کا اعتماد متاثر ہوا ہے۔ اچھی اور ذمہ دار حکومت کے لیے لازم ہے کہ ملکی احتساب کا ادارہ گمراہ نہ ہو۔ نیب اپنی کارکردگی کو قانون میں دیے گئے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر کرے۔ آج کیس کی سماعت کے دوران
نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ احد چیمہ کے کیس کی افسر نو تحقیقات کی گئی ہیں. دوبارہ تحقیقات میں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ احد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب پروسیکیوٹر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سرزنش بھی کی. جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے. اب نیب کہتا ہے کہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. احد چیمہ کے جیل میں گزارے گئے 3 سال کا بتاوا کون کرے گا؟ اس کے علاوہ پرانے سماعت بریگیڈیئر اسد منیر کی خودکشی کا واقعہ بھی زیر بحث آیا. جسٹس اطہر من اللہ نے بریگیڈیئر اسد منیر کی خودکشی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیب رویے کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کی. اسد منیر انتقال کے بعد عدالت سے بری ہو گئے. نیب ایماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ ٹھیک ہے سعید بلوچ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رکھے تھے. انٹر بینک میں ڈالر دوبارہ مہنگا ہو گیا ہے. امریکی ڈالر کی قدر میں 78 پیسے اضافہ ہوا ہے، 301 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 314 روپے پر برقرار ہے. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 300 روپے 22 پیسے پر بند ہوا تھا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، ہنڈر انڈیکس میں 58 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے، جبکہ 47,692 پر موجود ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات کاشف منیر سے ہم لیتے ہیں. کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں. دیکھیں جی، انٹر بینک کی صورتحال یہ ہے کہ انٹر بینک میں آج ایک پھر ریکارڈ بنا ہے. انٹر بینک میں آج جو امریکی ڈالر ہے وہ 301 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ 300 روپے کا جو بینچ مارک تھا، بلند ترین سطح تھی، اس کو کراس کیا تھا اور آج 301 روپے پر پہنچ گیا ہے. اوپن مارکیٹ کی جہاں تک صورتحال ہے، اوپن مارکیٹ کا جو اب سے تھوڑی کچھ دیر پہلے ریٹ آیا ہے اس میں 314 روپے مستحکم تو ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو 314 روپے میں بائنگ نہیں ہو رہی ہے، بائنگ اس سے اوپر ریٹ میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال دیکھی جائے تو اس میں مندی دیکھی جا رہی ہے اور اس میں 58 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف آپ کا. یہ وقت ہوا ہے بریک کا. توشہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت شروع ہوتے ہی ملتوی ہو گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل روسٹرم چھوڑ کر چلے گئے. ملک میں عام انتخابات کا انعقاد. الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول کے حوالے سے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا 14 دسمبر کے بعد انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا فیصلہ. اور فیصلہ آباد میں دکاندار کا ٹریفک وارڈن پر تشدد، ویڈیو سامنے آ گئی. غلط پارکنگ پر وارڈن نے موٹر سائیکل اٹھایا تو دکانداروں نے تھپڑوں کی بارش کر دی. مقدمہ درج کر لیا گیا. ویلکم بیک. کچھ بات کر لیتے ہیں بلیٹن میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی. غربت، مہنگائی اور کم قوت خرید کے لوگوں کے رہن سہن پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. پنجاب میں آدھے سے زیادہ خاندان 1 یا 2 کمروں کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہے. ادارے شماریات کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے. پنجاب میں 23% گھرانے 1 کمرے اور 32% گھرانے 2 کمروں کے گھر پر مشتمل ہیں، جبکہ 85% سے کم لوگوں کے پاس اپنے گھر موجود نہیں ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں اس حوالے سے کہ غربت، مہنگائی اور کم قوت خرید کے لوگوں کے رہن سہن پر گہرے اثرات پڑ رہے ہیں. پنجاب میں آدھے سے زیادہ خاندان 1 یا 2 کمروں کے گھروں پر رہنے پر مجبور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں انکشافات سامنے آئے ہیں. پنجاب میں 23% گھرانے 1 کمرے جبکہ 32% گھرانے 2 کمروں کے گھر پر مشتمل ہیں. غربت، مہنگائی اور کم قوت خرید کے لوگوں کے رہن سہن پر گہرے اثرات مرتب ہونے لگے ہیں. پنجاب میں آدھے سے زیادہ خاندان 1 یا پھر 2 کمروں کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہے. مزید کیا صورتحال ہے، اشفاق مغل سے ہم جان لیتے ہیں. اشفاق، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل، ادارہ شماریات کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں آدھے سے زیادہ جو خاندان ہیں وہ قسم پرسی کی ان کی حالت یہ ہے کہ 55% پنجاب کے خاندان ہیں وہ 1 یا 2 کمروں میں سے بڑا گھر ان کو دستیاب نہیں ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق صوبے میں 33,34,000 گھرانے ایسے ہیں جو 1 کمرے میں رہتے ہیں، جبکہ 46 لاکھ سے زائد خاندان ایسے ہیں جو جن کو صرف 2 کمرے میسر ہیں. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ
1% خاندان پنجاب میں ایسے ہیں جو اور 9 یا اس سے زیادہ جو ہے عالیشان گھروں میں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ پنجاب میں 85% لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے، جبکہ جو 10% لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ 5% ایسے ہیں جن کے پاس جو ویسے ہی دوسروں کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں سب سے زیادہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ 94%، جبکہ راولپنڈی میں سب سے کم جو ہے 66% خاندان ہیں ان کے پاس دینے کو اپنا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے پنجاب میں کہ 54% گھروں میں بجلی کی 94% گھروں میں جو بجلی کی سہولت دستیاب ہے، جبکہ ترقی کے اس دور میں 2.5% گھرانے ایسے بھی ہیں جن کو جو روشنی کے لیے ابھی بھی لالٹین استعمال کرتے ہیں، جبکہ روٹی پکانے کے لیے۔ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی اہم خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی اور 20 منٹ گزر گئے ہیں، لفٹ ابھی تک نہیں کھل سکی۔ وکلاء سمیت 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جو کہ لفٹ کے اندر ہی موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی ہے، 20 منٹ گزر گئے ہیں، لفٹ ابھی تک نہیں کھل سکی ہے۔ وکلاء سمیت 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جو کہ لفٹ کے اندر ہی موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی اور 20 منٹ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور لفٹ ابھی تک کھل نہیں سکی ہے۔ وکلاء ہیں 20 کے قریب افراد بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس لفٹ کے اندر موجود ہیں اور 20 منٹ سے زائد گزر چکے ہیں، ابھی تک لفٹ کھل نہیں سکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ کی یہ صورتحال ہے جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ 20 منٹ ہو چکے ہیں، لفٹ بند ہے اور 20 سے زائد وکلاء ہیں۔ وکلاء کی تعداد اور دیگر افراد بھی بتائے جا رہے ہیں جو کہ وکلاء کے ساتھ ہیں، لفٹ کے اندر موجود ہیں، 20 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے اور لفٹ ابھی تک کھل نہیں سکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں اس حوالے سے اہم خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی ہے، 20 منٹ گزر گئے ہیں جبکہ لفٹ ابھی تک نہ کھل سکی۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ Stay with us. ویلکم بیک۔ آپ بتائیں کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ نہ کھل سکی۔ پی ٹی آئی وکلاء سمیت 20 افراد لفٹ میں موجود ہیں جبکہ ریسکیو ٹیم جو ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ ابھی تک نہ کھل سکی۔ آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے یہ خبر ہم نے دی تھی، اہم خبر ہے، آدھے گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ نہیں کھل سکی ہے۔ اب ریسکیو ٹیمیں وہاں پر بلا لی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی وکلاء ہیں اور پی ٹی آئی وکلاء سمیت 20 کے قریب افراد ہیں جو کہ اس لفٹ کے اندر موجود ہیں۔ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، ذیشان سید ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں۔ ذیشان، آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، ابھی تک لفٹ ہی نہیں کھل پا رہی ہے اور ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی وکلاء ہیں اس لفٹ کے اندر۔ جی بالکل، لطیف کوسا، انتظار پنجوتا، نعیم پنجوتا، اعجاز ووٹر سمیت پی ٹی آئی کے دیگر وکلاء جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنسے ہوئے تھے اور ریسکیو 1122 اور سی ڈی اے کے آپریشن کے بعد تقریباً 40 منٹ بعد ان کو نکال دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس لفٹ کو لگائے گئے تقریباً 4 سے 5 مہینے گزرے کہ یہ نئے لفٹ کو لگائے گئے تھے اور لطیف کوسا سمیت دیگر پی ٹی آئی کے لفٹ کھل چکی ہے، کھول دیا گیا ابھی سیدھے ریسکیو 1122 کی جانب سے۔ تو ان کی طبیعت، وہ تمام 20 کے 20 افراد ٹھیک ہیں جن میں لطیف کھوسا بھی شامل ہے؟ جی، پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے 6 سے 7 افراد تھے اور سب کو نکال لیا گیا۔ لطیف کھوسا اس وقت لیفٹ میں موجود ہے اور لیفٹ سے باہر جو ہے وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو وکلاء ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے اور ان کی نعرے بازی کر رہے ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کی جانب سے کہاں جا رہے ہیں ان کے وکلاء کی جانب سے یہ جان بوجھ کے لیفٹ کو جو ہے وہ خراب کیا گیا تھا، تاہم ابھی کو پی ٹی آئی کے وکلاء کو جو ہے باہر نکال دیا گیا۔ فی الحال تو لطیف کھوسا سمیت دیگر وکلاء کی طبیعت جو ہے وہ سازگار ہے، لیکن کیونکہ نیچے ایمبولینس وغیرہ بھی موجود ہے اور امکان یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں 6 سے 7 افراد اس لفٹ کے اندر موجود تھے اور ابھی پی ٹی آئی وکلاء کی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہو چکی ہے۔ مزید کیا مناظر دیکھنے آپ کیا اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں، ابھی چونکہ لیفٹ کو توڑ دیا گیا، لیفٹ کو توڑنے کے بعد ہی تقریباً آدھے گھنٹے سے لے کے 40 منٹ کی آپریشن رہی۔ اس میں ریسکیو 1122 نے مختلف اوزاروں سے لیفٹ کو توڑ کے لطیف کھوسا اور دیگر جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کو نکال دیا گیا۔ ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ کامیاب آپریشن ہو گیا، بحفاظت ان وکلاء کو نکالا گیا
اور اب جو ہے چونکہ ذیشان 40 منٹ کا عرصہ ایک بڑا وقت ہوتا ہے، لفٹ کے اندر پھنسے ہوئے افراد یقیناً ان کی حالت کیا ہوگی اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو کیا پھر کس طرح سے انہوں نے رابطہ کیا، پتہ کس طرح سے چلا، کیا لفٹ کے اندر سے موبائل فون سے رابطہ کیا گیا تھا کہ ہم لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم سے جب چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس ختم ہو گیا اور وہاں سے لطیف کھوسا احتجاجاً روستم چھوڑ کے نیچے نکل رہے تھے تو وہ کچھ لیفٹ میں آ گئے اور ان کے ساتھی جو کچھ وکلا تھے وہ نیچے آ گئے. اور جب لفٹ خراب ہو گئی بیچ میں ہی، مطلب تیسرے فلور سے وہ سیکنڈ فلور پہ لفٹ خراب ہو کے رک گئی، وہاں سے اور رابطہ کیا گیا اور پھر کوشش کی گئی پھر ان کی جانب سے، ہائی کورٹ کے عملے کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے، لیکن وہ ناکام رہے. اس کے بعد ریسکیو 1122 کو کال کی گئی اور ریسکیو 1122 کا عملہ جو ہے وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا تو انہوں نے لفٹ کو توڑ کر ٹھیک ہے ذیشان سید، تمام تر تفصیلات سے صورتحال سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اپنے ناظرین کو وہ مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں جس وقت ریسکیو کا عملہ یہاں پر پہنچا تھا، امدادی ٹیمیں پہنچی تھی، لفٹ کا دروازہ توڑا جا رہا ہے، اس کو کاٹ کر کس طرح سے باہر نکالا گیا. لطیف کھوسا تھے، ان کے ساتھ اور دیگر 7 وکلاء بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس لفٹ کے اندر 40 منٹ تک پھنسے رہے. پی ٹی آئی وکلاء کی ایک بڑی تعداد وہاں پر جمع ہو چکی ہے، شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر یہ لفٹ آج خراب کی گئی تھی. اس بلیٹن سے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو پاکستانی.